अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत जो अपने बानी की सेहत को लेकर 8 फरवरी के एहतजाज के लिए बयानियाँ बना रही थी और अपने कारकुनान को मुतहर कर रही थी कि शायद इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं और इसके लिए वो कभी अडयाला तो कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे रही थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस याया आफरीदी और सुहेल खान आफरीदी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एकदम से खामोश हो गई। ना तो चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद इमरान खान से मुलाकात की कोई राह निकल सकी और ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात में इमरान खान के हवाले से कोई रास्ता निकला। मगर इस सब के बावजूद पीटीआई का कोई धरना नहीं चल रहा और ना ही 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कदर मुतहरिक है जितना कि चंद दिन पहले थी। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर जो शर्फ पसंद अनासर प्रोपोगेंडा कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों के साथ लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है और काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भी खामोश है। वहाँ से भी कोई ऐसी ट्वीट नहीं आई कि जिससे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फासला इख्तियार करे। कौमी असम्बली और सेनेट में तहरीक इंसाफ के नामजद करदा अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ऐवान में भी खूब रौनक लगाती है। महसूस होता है कि पर्दे के सामने और कहानी है जबकि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। सुहेल खान आफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई को लेकर कुछ ना कुछ मामलात फिक्स होने जा रहे हैं, जबकि इमरान खान तहरीक इंसाफ को तुर्किया के सदर तैयब रजब उर्दवान की जानिब से दावत मिलने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। अब ये हुकूमत डेडलॉक ख़त्म करने के लिए तहरीक इंसाफ को इंगेज कर रही है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामला दुरुस्त करने के लिए एहतजाजी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। इसका फ़ैसला 8 फरवरी के एहतजाज को देख कर ही हो सकता है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पैनल पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है सेनेटर नासिर भट्ट साहब। इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सीनियर वकील अली बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, जो मुलाकात हुई और उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब भी हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम में। अली बुखारी साहब, ये जो मुलाकात हुई इसकी बहुत सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं। मेरे प्रोग्राम में कल फवाद चौधरी साहब जो कि खुद भी मुतहरिक हैं डायलॉग्स कराने में, उन्होंने कहा कि ये बात पॉलिटिकल सिनेरियो में हुई होगी लेकिन उसको सामने नहीं लाया गया होगा। अलबत्ता इसकी तरदीद हुई है कि वहाँ पर इमरान खान से मुताल्लिक वज़ीर आज़म से कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना ही मुलाकात से मुताल्लिक हुई। जब भी मौका आया मौजू वो ज़ाया क्यों कर दिया गया, डिलिबरेटली किया गया या बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका फरमा। देखिए फरमा, पॉलिटिकल लोग जब भी बैठते हैं पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है और पॉलिटिकल गुफ्तगू का महवर जो है वो इमरान खान है पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा कोई नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इवन एंड अदरवाइज आपका प्रेमियो आपने अभी जो किया उसमें सिर्फ और सिर्फ जितनी देर का भी किया उसमें इमरान खान और पीटीआई का जिक्र हुआ। सो ना कोई टॉक शो इमरान खान के बगैर पूरा होता है या इमरान खान के नुमाइंदे के बगैर पूरा होता है, ना वज़ीर आज़म की और वज़ीर आला की मुलाकात जो है वो इमरान खान के बगैर हो सकती है और इमरान खान के नाम के बगैर हो सकती है। अब बात यह है कि दावत तो वज़ीर आज़म ने दी थी, वज़ीर आज़म की दावत पे गए थे। आज भी स्पोक्स पर्सन की मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात का भी वज़ीर आज़म ने कहा। सारे डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? वज़ीर आज़म, वज़ीर आला नहीं दे रहा। सो कहने का मकसद है कि जो सूबे के लिए भी चीजें थी पॉलिटिकल थी, पॉलिटिकल हवाले से भी थी और इमरान खान साहब की वजह से थी और इमरान खान साहब का मुकर्रर करदा बंदा मिल रहा था। और आज वो अगर अडयाला के बाहर खड़े हैं या सलमान राजा साहब चीफ जस्टिस को मिल के आए हैं या मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ या 8 जो फरवरी की एहतजाज है सबकी सब इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसमें कोई दूसरी शक नहीं है कि इतने मकबूल तरीन लीडर को आप जितना मर्जी बंद कर ले। चेंज कैसे हो गया कि जहां पर इमरान खान से मुलाकात करने के बाद हम फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठेंगे से अब हम फॉर्म 47 के वजीर आजम के साथ बैठ गए हैं बकौल आपके, तो मुलाकात क्योंकि फरमा उन्होंने खुद जब पहले कॉल की थी, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया की कोड हुई बात कर रहा हूँ। और उसको सुहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि जी मुलाकात करवा दें, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। इस दफा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा, इस दफा उन्होंने कहा आए बैठ के हमसे बात करें, सूबे की हद तक बात करें और मामला हल करें। तो उन्होंने 2 कदम पीछे हटे, तो हमारा वज़ीर आला भी 2 कदम आगे बढ़ा। मुलाकात तो कहने का मकसद ये है की रिहाई या बहनों की मुलाकात या सियासी क़यादत की मुलाकात से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई है।
نہیں ایسے بالکل بھی نہیں کہا, بالکل ہوئی ہوگی. میری اس پہ سی ایم صاحب سے بات نہیں ہوئی, گو کہ آج میرے ساتھ صبح شفیع جان صاحب تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, لیکن ٹائم نہیں ہو سکا کہ ڈسکشن میں یہ چیز آ سکے. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے نا, یہ پاسبل ہے نہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ وہاں پر بیٹھیں اور ان کے ساتھ ایک منسٹر بھی بیٹھیں اور وزیر اعظم بیٹھیں, ان کے ساتھ دو منسٹر بیٹھیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو کس کی طرف سے کی گئی؟ یہ دیکھیں ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کا تو کوئی سٹانس نہیں ہے نا. گورنمنٹ کبھی کہتی ہے کہ پوچھ کے بتاؤں گے, کبھی کہتے ہیں ہم خود بتائیں گے. اب بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلوں, اور آپ نے اپنے پریمیئر میں کہا بالکل جی, عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں اور ہونی بھی چاہیے. اور میرے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری پریس کانفرنس تھی, میں نے برسٹر گور صاحب نے, ڈاکٹر بابر روان صاحب نے کے پی ہاؤس میں کی تھی, اور میں نے اس پہ 2 پوائنٹ ریز کیے تھے فروا بڑے جینوئنلی, کہ آپ جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, آپ کا آؤٹ ڈور ٹکٹ ہوتا ہے, آپ کو فرسٹ وزٹ کیا جاتا ہے, آپ کا گلاسکو کاما اسکیل, آپ کا شوگر, آپ کی بی پی, ہر چیز دیکھی جاتی ہے, نوٹنگ بنائی جاتی ہے, ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اس کے بعد ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کو جب سرجری کیا جائے یا اس کا جو بھی میتھڈ اڈاپٹ کیا جائے, اور اس کے بعد پروسیجر کے بعد آپ کو نوٹس بنائے جاتے ہیں, میڈیکیشن دی جاتی ہے, دین ڈسچارج سلپ دی جاتی ہے, رجسٹریشن نمبر ہوتی ہے. میں نے کہا تھا یار یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, یہ پبلک ڈاکومنٹ میڈیا کے حوالے کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتا چل جائے کہ ان کی صحت کی کیا پوزیشن ہے, آپ کو بھی پتا چل جائے, عوام الناس کو بھی پتا چل جائے. دوسری چیز میں نے کہا تھا کہ چاہے وہ پرزنر ہوں کنوکٹڈ یا چاہے وہ پرزنر ہوں انڈر ٹرائل, ان بہت کنڈیشنز میں نے بک رکھ کے کہا تھا کہ یہ سیکشن 975 پرمٹ کرتی ہے, اور مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, شیل ورڈ یوز ہوا ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کے قریب ترین ریلیٹیوز کو بلائیں گے جب بھی کسی سے وہ ایشو ہوگا. ہی نہیں اور ہوئی آپ ہے, کو بھی پتا ہوگا اور مجھے بھی پتا ہوگا, اسپتال سے آ جانے کے بعد یہ بات ڈسکلوز کی گئی کہ ایسا معاملہ ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر واپس آئے تھے. جی, اور وہ بھی آپ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اسد اللہ صاحب نے ڈسکلوز کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب گھر کے کسی فرد کا بھی گھر کے کسی فرد کا بھی فروا, اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ جب بھی کسی قسم کا چھوٹی سی سرجری ہو یا بڑا پروسیجر ہو, جب بھی آپ کرتے ہیں تو فارم ان کی لائف کے حوالے سے پیشنٹ سے کبھی نہیں لیا جاتا, ہمیشہ ان کے لوائقین سے لیا جاتا ہے. تو یہ اب نارمل قسم کی بات کی گئی, تو اس میں مجھے آپ کو سارے پاکستان کو کیا انٹرنیشنل میڈیا بی بی سی نے, کیا بی بی سی نے, سی این این نے, رائٹرز نے, انٹرنیشنل سارے میڈیا نے کیا اس کے اوپر رپورٹ نہیں کی؟ سارے کے سارے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کی. میں وہیں پر آ رہی ہوں کہ جو حق ہونا چاہیے تھا, جیسے ملاقات آپ نے بتایا کہ ہونی چاہیے تھی, بٹ صاحب ہوئی اس لیے نہیں کیونکہ وہ سب کو سمجھ آ گئی کہ ملاقات کرانی ہی نہیں تھی, ملاقات کسی سے ہونی نہیں تھی, تو اسی لیے بعد میں سب کچھ یہ سامنے لایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. بٹ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد میں ظاہر کہ آگے بھی بڑھوں گی. ملاقات میں سیاسی گفتگو ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہوئی ہے تو پھر کیا ڈیلیبریٹلی آفریدی صاحب نے آ کر یہ بتایا نہیں, یا گورنمنٹ نے بھی اس پہ کوئی بات نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بیچاروں کے پاس. ان کو میں ریمائنڈ یاد کرا دیتا ہوں, جب سہیل افریدی نے حلف اٹھایا تھا نا, آپ سنیں تو صحیح, ذرا سا حوصلہ کریں, تو اس نے کہا تھا میں نے عشق عمران میں جان دینی ہے, میں نے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جانا ہے, جب تک میری اس قیدی سے ملاقات نہیں ہوگی, نہ میں نے کابینہ بنانی ہے, نہ میں نے کچھ اور کام کرنا ہے, نہ میں نے کسی سے ملاقات کرنی ہے, جب تک میں نہیں ملوں گا اس سے, کیونکہ میں نے عشق عمران میں جان دینی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر بیانیہ روز ایک نیا, میں جا رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, دھرنا دے رہا ہوں, 2 گھنٹے بعد دھرنا چھوڑ کے چلے گئے, رات گزاری, پھر چلے گئے. اینڈ کیا ہوا آپ میں بتاؤں؟ ملاقات تو پی ایم صاحب نے جب سہیل افریدی صاحب بنے تھے سی ایم تو فون کر کے مبارکباد بھی دی تھی, اور آج تک وہ ٹیم موجود ہے جس کے اسپیکر صاحب برج بنے تھے, اس میں ہماری ابھی بھی وہ جو پی ایم صاحب نے ایک ٹیم بنائی تھی وہ موجود ہے, یہ بھاگ گئے تھے. اب اگر ان کو اتنے عرصے بعد, میں دس ہے نا, میرا 80 ریڈی ہاں, اے نہیں آ رہے سی, اے ملاقات نہیں کر رہے سی, انہوں نے فیل کیتا ہے کہ ساڑھے کو کوئی رستہ نہیں. جس طرح اب میں پنجابی میں شروع ہو گیا ہوں, جس طرح انہوں نے محمود خان اچکزئی کے بارے میں کیا کچھ کہا, پھر اس کو اپنا بنا دیا, اس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کو بنا دیا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹ بولنے کے, الزامات لگانے کے, ہر وہ بات کرتے ہیں پھر اسی کے خلاف یو ٹرن لے لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, اگر یہ ملاقات 2 مہینے پہلے بھی کر لیتے تو ملاقات ہو جاتی. اب ایک سی ایم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بات ہی نہیں کی سیاسی. نہیں ہوئی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہوئی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے نہیں. رانا ثناء اللہ وہاں پر موجود تھے تو ظاہر ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا,
تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ ملاقات کا کہتے ہیں یا کہا ہوگا یا کہتے تو آپ لوگ کرا دیتے؟ نہیں دیکھیں نا، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، ہم کہتے تھے رویہ چینج کرو، اب کر دیا ہے، اب سیدھے راستے پہ آ گئے، اب کہتے ہیں ہم ہر چیز میں شامل ہوں گے آپ کے ساتھ۔ ہم جب کوئی پالیسی بناتے تھے ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، تینوں صوبے عمل کرتے تھے، یہ نہیں عمل کرتے تھے۔ اب یہ اس راستے پہ آ گیا اور ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے لیٹ کیا تو یہ ان کی اپنا مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ کام وہ کہتے ہیں نا میں دیر کر دیتے ہیں، یہ دیر کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جب سب طریقے جھوٹ بیانی آروز نئے بنا لیے، ادھر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے لمبی لمبی باتیں کی، ہائی کورٹ کو انوالو کیا، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا جاؤ اس طریقے سے فالو کرو رول کو اور مل لو، یہ کرتے نہیں تھے، یہ جتھے لے کے چلے جاتے تھے، ہم نے نہیں چھوڑنا آج ملنا ہے، وہ پہلا بھی چلا گیا، اب راستے پہ آ گیا ہے۔ تو اب اگر سی ایم ان کا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی بات نہیں کی تو اس کو کتنی کم دردی ہے کہ میں نے اس کو رہا کرانا، اور ان کو پتہ ہے کہ نہ ایسے اس نے رہا ہونا ہے نہ کچھ ہونا ہے، ملاقات بھی ہونی ہے، تو وہ بھی جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے پاس یہ جائیں گے، جو ان کو ہائی کورٹ نے رول بتایا اس کو فالو کریں گے تو پھر ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور جو بات کی کہ انہوں نے دیکھے نا، وہ یہ کہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میری آنکھ یا صوبے کی وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ ملاقات نہیں ہوگی، دیکھیں جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے کہنے پہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ میری بات سنیں، ہیوج ڈفرنس آف پاور that you are putting right here۔ نہیں میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، یہ آپ نے دیکھیں نا، یہ ایک قانونی طریقہ اختیار کرے نا، یہ جس طریقے سے جاتے ہیں کہ شور ڈالنا، یہ نہیں کریں گے، میں دھمکی دے گا، یہ کر دوں گا، آج میں چھوڑوں گا نہیں، آج میں ملوں گا، وہ ان کی ساری گیدڑ ببیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اچھا میرا اب اس کے بعد یہی راستہ ہے جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا لیا ہے، وہ خان شیخزئی کو، اسی راستے پہ چلیں گے، اپنا رویہ ٹھیک کریں گے تو باقی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میرا تجزیہ یہ ہے اس پہ کہ یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی ٹھیک آواز نہیں آئی مجھے، پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے تاکہ رنگ میں جو ہے وہ بھنگ نہ ہی ہو، تب بات ہو جائے۔ اور آئی تھنک سہیل خان افریدی صاحب وانٹس ٹو ہیو سم تھنگ سالڈ ان ہز ہینڈ تاکہ وہ عمران خان کو پیش کر سکے۔ تیمور تالپور صاحب، یہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر وزیر اعظم کی محمود خان اچکزئی صاحب سے اپوزیشن چیمبر میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے اس بیان سے کہ گورنمنٹ ریڈی ہے کہ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو یہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو اچھی اور خوش آئین بات ہے۔ اچکزئی صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، وہ کہہ رہے کوئی حرج نہیں ہے، اور عمران جی کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے ملاقات، کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ اچکزئی صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، اور ویسے بھی عمران خان صاحب کو تو کوئی بندہ ملا نہیں لیڈر آف اپوزیشن اپنی پارٹی سے ڈھونڈنے کے لیے، انہیں وہ بھی امپورٹ کر کے دوسری پارٹی سے لے کے آتے ہیں۔ ایک دن میں حکومت نے تینوں ہاؤس کے اپوزیشن لیڈر اڑا دیے ایک کے بعد دیگرے، اس کے بعد جس کو بھی لے کے آتے کسی پہ 9 میں ہی پڑ جانا تھا، کسی پہ 26۔ تو ایسے تو نہ کریں، ہمیں کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے فروا، وہ جو آئے گا نا، جس طرح سی ایم کے پی کیا آیا، چینج ہو گیا، پالیسی ایک بنا رہا تھا، پھر دوسرا بنا رہا تھا، پھر تیسرا بنا رہا تھا، پھر سب کو آؤٹ کر دیا خان صاحب نے، اسی طرح سے یہ لے تو اچکزئی صاحب کو، پر اچکزئی صاحب کے میرے خیال سے دماغ میں اور دل میں وہ باتیں ہوں گی جو ان کے بارے میں نیازی صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کہتے تھے، اور جس طرح ان کو ٹونٹ کرتے اور محنت کرتے تھے، تو مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے، وہ پتہ نہیں کیسے بھول گئے ہیں۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ مین حرج اس بات کا ہے کہ ملاقات کے بعد اچکزئی صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ جو حکومت کے ساتھ بات چیت میں آتا ہے، جو بہتری کی طرف جاتا ہے، خان صاحب اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ بہتری آئے۔ عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی موٹو ہے، کسی طرح سے میں جیل سے باہر آ جاؤں، اور دوسرا یہ کہ میں کسی طرح سے پرائم منسٹر بن جاؤں۔ اس کے علاوہ ان کا نہ اکنامک کوئی اسٹیبلٹی کی طرف کوئی انٹرسٹ ہے، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف کوئی انٹرسٹ ہے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی توڑ پھوڑ کر کے، ہنگامے کر کے، فساد کر کے اور ملک کو ڈسٹرب کیا جائے۔ وہ انشاءاللہ تعالی حکومت ہونے نہیں دے گی۔ اور ابھی انہوں نے کال دیا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا بھی ہے 8 فروری کا کہ وہ کال ختم ہو گیا ہے، کہ وہ
جی جی ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیری آن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پر میرے خیال سے ان کو کال آف کر دینا چاہیے کیونکہ لوگ ان سے افیکٹو ہونے نہیں ہیں، ایک سال سے لوگ باہر نکلنے نہیں ہیں۔ جسٹ پٹنگ دس فیکٹ کہ ایک سال سے نہ تو کوئی انہوں نے کوئی بہت بڑا احتجاج یا دھرنا کوئی اس طرح کی بات کی ہے، اور ابھی 8 فروری پر بھی بائی دا وے بڑی خاموشی ہے، وچ از اے پازیٹیو سائن۔ اگر وہ تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، سیکیورٹی پر بات کر رہے ہیں، فنڈز مانگ رہے ہیں، وزیر اعظم بھی آگے سے پازیٹیو جسچر دے رہے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے، پر یہ نہ تو عمران خان کی طرف سے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے، اگر یہ کراچی آئے یہ لوگ جمع نہ کر سکے، کل ہنگامہ نہ کر سکے، تو وہ تو آن پرپس نہیں، وہ تو لوگ ہی نہیں نکلے۔ 8 فروری کے لیے بھی کال نکلی ہوئی ہے، شور شرابہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر لوگ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ بالکل سناٹا ہے، سناٹا اس لیے نہیں ہے کہ کال آف ہو گئی 8 تاریخ کی جو کال ہے، خاموشی اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں سے برائی ہونی ہے، اچھائی کی امید نہیں ہے۔ نہ تو یہ اپنے ورکرز کو پوچھتے ہیں، بیچارے جو جیلوں میں گئے دھکے کھا کھا کے بیچارے وہیں پہ بیٹھے رہے مہینوں کے مہینوں، کوئی ان کی پارٹی نے کہیں کسی کی نہ بیل کرائی نہ کسی کوئی سپورٹ کی، تو یہ سمجھ گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر ایک بار وہ جب چلا جاتا ہے سلاخوں کے پیچھے وہ لاوارث ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے 8 تاریخ کو یہی سنسان یہی خاموشی ہوگی، اور میرے خیال سے بہتر یہ ہے اس آکورڈ پوزیشن میں پڑھنے سے بہتر ہوگا کہ یہ لوگ خود ہی کال آف کر دیں۔ ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ نکالنے میں ناکام ہو جائیں، آپ خود ہی کال آف کر دیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اس بات پہ۔ تیمور تالپور صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ باقی دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ ایک بریک سے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہمیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جوائن کر چکے ہیں، رہنما جے یو آئی فے۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی اپنی بیٹی اور بھابھی سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات جو دونوں نے کی ہے اس کے بعد انہوں نے بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ پیغام بھی پہنچایا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، اور بشرا بی بی نے اپنے فیملی ممبران کو یہ بتایا ہے کہ ان کو اسپتال لے جایا گیا تھا، اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان نے اپنی مرضی سے جو علاج ہے وہ ڈاکٹرز کی ہدایت پر کروایا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی 8 فروری کے انتخابات سے متعلق آج تک ریزرویشنز ہیں، آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے طریقے تحفظ آئین پاکستان کا؟ ہم ایسا اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے کسی احتجاج میں۔ اپنے طور پہ ہم نے پروگرام جو ہے وہ مینیج کیے ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ جلسے ہیں، کچھ اور پروٹیسٹ ہیں، مگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم مل کے ان کے ساتھ جو ہے کوئی پروگرام بنائیں گے۔ وہ اپنے طور پہ جس طرح سے چاہیں مناسب اس طرح سے ان کا حق ہے، اور جس طرح سے ہم مناسب سمجھیں گے ہم اس طرح سے چلائیں گے اپنے معاملات۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر رہے یہ کمبائن وینچر؟ نہیں، محمود خان صاحب تو ہمارے سر آنکھوں پہ، اس میں ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہم پہ یا ہمارا ان پہ کوئی اس طرح سے ٹرسٹ کا، اور جب تک ٹرسٹ جو ہے وہ اس کو ریسٹور نہیں ہوتا یا کوئی اس میں کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوتے تو ممکن شاید نہیں ہے ہمارے پارٹ پہ، دونوں کے پارٹ پہ چلنا۔ تو ہم نے احترام کے ساتھ ان کو کہہ دیا کہ آپ اپنی جدوجہد کریں، ہم اپنی جدوجہد کریں گے۔ ویسے آپ سے کوئی جماعت سے کوئی رابطہ ہوا، مولانا سے کوئی رابطہ ہوا محمود خان اچکزئی صاحب کا یا کسی اور کا جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت میں سے ہو کہ ساتھ چلتے ہیں یا ملاقات ہی کر لیتے ہیں؟ ملاقات ہوئی ہے، مولانا مبارکباد کے لیے گئے تھے محمود خان صاحب کی، اور اس کے علاوہ محمود خان صاحب کی ایک اور اسد کیسر کی حملہ جو ہے ملاقات تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ گفتگو کیا ہوئی ہے، مگر ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ 2 ملاقاتیں تو مجھے ریسنٹ پاسٹ میں یاد ہیں۔ اس میں گفتگو کے بارے میں کوئی چیز جو ہے نا نہیں بتلا سکتا کہ میرے اپنے علم میں نہیں ہے، مگر یہ بہرحال طے ہے کہ اپنا اپنا پروگرام چلے گا۔ ٹھیک، چلے سیمز لائک کہ آپ لوگ اپنے تئیں جو ہے وہ 8 فروری کو اپنے حساب سے پروٹیسٹ کریں گے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے نہیں کریں گے۔ علی بخاری صاحب، اب یہ انہوں نے تو بتایا کہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈفرینسز پیدا کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے درمیان میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جے یو آئی فے کو بھی ساتھ منانا چاہیے تھا؟ ایک بار تو کوشش کی تھی باقاعدہ طور پر۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے فروا. جب پی ڈی ایم ہمارے خلاف اکٹھے ہو کے آئی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے, اس کے ساتھ بلاول صاحب ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں شامل نہیں تھے, لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ساتھ ان کو دیا اور وہ کراچی سے اسلام آباد آئے. مولانا صاحب اپنا اسلام آباد میں آ کے کئی دن انہوں نے دھرنا دی رکھا. مریم صاحبہ لاہور سے آئی تھی. سو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا اپنا سٹانس ہے, وہ اگر اپنا طریقہ کار سے احتجاج کر رہے ہیں فائن انف, ان کا اپنا رائٹ ہے. پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل ورکر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے. آن دا ادر سائڈ یہی چیز ہمارا رائٹ بھی ہے اور ہم نے بھی اناؤنس کیا ہوا اس کے اندر. ہمارا دھرنا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, شاید آپ کے کسی گیسٹ نے بات کی. دیکھیں ہم نے تو جب بھی کال دی, جب بھی ہم نے فروا کال دی تو ہماری کال ہمیشہ بڑی سکسیسفل رہی. بہت زیادہ تعداد میں بندے نکلے, انسان نکلے, پاکستانی نکلے, قربانیاں بھی دی, مارے بھی کھائیں. اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور اپوزیشن کسی بھی قسم کی کال دیتی ہے اور اس طرح کے سینیریو میں جس ٹائم آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نام کی بھی کوئی نہیں دیتا, آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, آپ لاہور جلسہ مانگتے ہیں آپ کو جا کے لاہور سے باہر پھینک دیتے ہیں, آپ اسلام آباد مانگتے ہیں تو آپ کو سنجانی سے پرے پھینک دیتے ہیں, آپ کو کراچی نہیں دیتے. ایون ادروائز لوگوں کا ہجوم نکلنا, اور اس سے بڑھ کے یہ جو سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کال کی کہ سست بارڈر سے شروع کر دیں نیلم ویلی تک, گوادر سے سٹارٹ کر دیں فیروزپور بارڈر تک, اور کراچی سے شروع کر دیں لنڈی کوتل تک. سارا پاکستان تو سٹنگ گورنمنٹ نے سیل کر دیا ہوتا ہے. آپ کا کنٹینر سٹی بنا دیتے ہیں, موٹر ویز کھود دیتے ہیں, پل بند کر دیتے ہیں. 5-6 دن جتنا عرصہ بھی یہ احتجاج سے پہلے کے دن کال ہوتی ہے, اس کے بعد کال ہوتی ہے, پلان ہے وہ ساری کی ساری. دھرنا کر رہے ہیں یا جے یو ایل پی کی طرح جلسہ بھی کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ تو حکومت کے سکسیس ہے. آپ جب بھی دیکھ لیں ہمارے خلاف جتنے ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس پہ کمپلیننٹ کون ہے؟ سرکار. اور ان کو سنتا کون ہے؟ اور آپ کی لا منسٹری کے اپوائنٹ کردہ جج. سو خود ہی مدعی بھی ہے, خود ہی سن بھی رہے ہیں. کوئی پرائیویٹ بندہ کسی ایک بھی ایف آئی آر میں ہمارے خلاف نہیں ہے. اب تیسری چیز آپ کو جو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر جو ہے انسٹرکشنز دی تھی محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر صاحب کو. میں میسج لے کر آیا تھا جیل سے, اور انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر ان بہت ہاؤسز اپوائنٹ کیا تھا اور ان کو اختیار بھی دیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں. اور انہوں نے بڑا کلیئر فیصلہ کیا تھا کہ جی 8 فروری کو ہم نے شٹر ڈاؤن کی کال دی نہیں ہے, اور وہ دی انہوں نے, اور ساری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. نمبر 2 چیز میں بٹ صاحب کو ایک تھوڑا سا بتا دوں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ باہر سے لے آئے. بھائی ہمارے ساتھ تو کھڑے ہوئے, آج بھی صاحب احمد رضا صاحب جیل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے, آج بھی راجہ ناصر صاحب جو ہیں روز وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو تذلیل ہمیں سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. آج بھی محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بٹ صاحب معذرت ہے, میں کیا کروں گا, اگر میں یہی فارمولہ آپ کا اڈاپٹ کروں تو پھر تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ نون کے پاس تو سینٹ کے لیے بھی کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا, انہوں نے آپ کو انگلینڈ سے بلا کے یہاں سینیٹر بنا دیا. سو اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. پارٹی کے اپنا ایک چیزیں ہوتی ہیں, اس کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, اس کا اپنا طریقہ کار ہوتی ہے. بخاری صاحب یہ شائستہ گفتگو نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے. میں تو دیکھیں میں کبھی بھی اس طرح کے الفاظ بھی یوز نہیں کرتا ہوں. لیکن میں کیا کروں, مجھے ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں بندے نہیں تھے, راجہ ناصر صاحب کو بنا دیا. بھائی ہمارا ڈیسیجن ہے, ہم جو مرضی کریں. آپ کو میاں صاحب نے بنا دیا, ہم نے تو کبھی اعتراض اس پہ نہیں کیا. آپ بھی سینٹ میں بیٹھے ہوئے. لیکن آپ کی باہر جانے والی بات سے مجھے یاد آیا, بٹ صاحب باہر جانے والی, علی بخاری صاحب جسٹ گیو می منٹ, باہر جانے والی بات سے یاد آیا کہ مشاہد حسین سید صاحب نے, ہماری بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں آسمہ شرازی صاحبہ, ان کے پروگرام میں کہا کہ ٹرکی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے. رجب طیب اردوان انٹرسٹڈ تھے کہ یہ آفر ہے 2025 میں آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ٹرکی شفٹ کر دیا جائے. یہ اس طرح کی کوئی بات ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی آدھی کیبنٹ کو شاید یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. تھینک یو جی. اچھا بخاری صاحب, میں لنڈن سے نہیں آیا, میں کارکن ہوں مسلم لیگ نون کا. میں نے آپ کو بھی کبھی نہیں دیکھا مشکل حالات میں سڑکوں پہ گھومتے ہوئے. آپ صرف چلے جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. اگر آپ دیکھیں نا تو کارکن جو ہوتا ہے نا, آپ کے تو جو سینٹ کے بندے ہیں, پتہ ہے نا کون بنے ابھی. ایک نے کہا تھا میں نے اتنے کروڑ دیا, دوسرا کہتا ہے سنیں ابھی سنیں, میں نے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. مجھے آپ ہر جگہ تک دیکھیں گے میں کارکن ہوں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے آپ جیسے لوگوں کا جب وقت تھا نا, جب جج ارشد ملک جیسا کام کیا تھا, آپ لوگوں کو چھوڑنے نہیں تھے. آپ کی وجہ سے آج پاکستان اس جگہ پہنچا. وہ آپ کی جو رجیم تھی نا, ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا, فیض حمید, وہ باجوہ, یہ سارے لوگ تھے نا,
آپ لوگوں نے کہا کہ نواز شریف 10 سال تک ادھر نہیں آ سکتا. ہر دفعہ نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی, نواز شریف واپس آیا. سازش کرنے والے آپ کدھر ہیں؟ سارے گئے, کوئی جیل میں, کوئی گھر میں بیٹھے شرمندگی سے باہر نہیں آتے. سوال کے جواب پہ آ جائے, کیونکہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. اب میں سوال کے جواب میں آتا ہوں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ 8 فروری ایسے ہی گزرے گی. آپ گیدڑ بکریاں دیتے رہیں گے, ترکی کی آفر ہے کہ نہیں ہے؟ بات نہیں سنتے. آپ نے کہا لنڈی کوتل تک روک دیتے. یہ شروع سے یہ چاہتا ہے عمران خان کہ مجھے ترکی بھیجنے, کسی جگہ بھیجنے, لکھ کے دے دیں, درخواست کر دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ جیل میں ہے نا, تو یہ 190 ملین چوری کا کیس ہے. جو پیسہ آیا نا وہاں سے علی بابا شاہی چوروں نے کھا لیا. میں ایک بات بتاؤں, عمران خان کی تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے رہا. اس نے یہ تو سیفر لا کے کہتا تھا کہ میرے خلاف جو ہے امریکہ نے سازش کی, پھر ان کو کہا تھا کہ جیتے تھے ٹرمپ کو, عمران خان دوسرے دن باہر آئے گا. میں آپ سے صرف 2 سیکنڈ اب بخاری صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, بٹ صاحب کو لے بھی ہے. 1 سیکنڈ بس دیجیے. ایک منٹ بخاری صاحب ذرا بات سن لیں. بخاری صاحب ذرا سکون لے لیں. آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں, آپ کو سب چھوڑ کے چلے گئے. آپ میری ایک بات یاد رکھیں کہ 8 فروری میں کچھ بھی نہیں ہوگا. سب لوگ اپنے کاموں میں, آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں 8 فروری کو کچھ نہیں ہوگا. لاہوری بس ہم منائیں گے, چھتوں پہ چڑھیں گے, لیکن مجھے بتائیں آفر ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں انجوائے کریں گے. یہ آفر, میری بات سنیں, کوئی بھی آفر اگر میں ایک بات کرتا ہوں, آفر کی کیا بات ہے. پورے آپ دیکھیں جتنے ممالک ہیں, جب یہ مسلط تھا ہر بندہ ہم کو چھوڑ کے جا چکا تھا. اس کے لیے کوئی بھی گارنٹی نہیں دیتا. اس کی گارنٹی اپنے جو میں آپ کے جواب کو ایک بریک لیتے ہیں. بٹ صاحب عدالت میں جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ کوئی بھی گارنٹی لیتا, وچ از کلیئرلی میننگ کہ کوئی بھی آفر نہیں ہے. چلے آپ ایسے کہہ رہے ہیں. میں بریک سے جب واپس آؤں گی تو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی سوال کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو آفرز آتی ہیں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آئی, ماضی میں بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. یہ جو ٹرکی کا ذکر کیا ہے, ترکی کا مشاہد حسین سید صاحب نے, اس میں کتنی سچائی آپ کو لگتا ہے اندازاً کہ ہو سکتی ہے؟ میں اس طرح کا رواج تو موجود ہے ماضی میں بھی, اور اب بھی جو ہے نا وہ اس میں آفر جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی با اختیار شخص, بظاہر با اختیار شخص جا کے یہ آفر کرتا ہے. درمیان کا کوئی شخص جا کے وہ پھر آفر دیتا ہے, میچور کرتا ہے, اور اس کے بعد جب باتیں جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے کوک ہو جاتی ہیں, پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. مگر رواج موجود ہے, اور اس میں جو سنی سنائی باتیں ہیں اس کا ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ایسی سینہ گزت ہوتا ہے اس میں کہ اس میں مختلف طرح کی آفرز, مختلف طرح کی وہ عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی. فرض کریے کہ کنٹری اے کے لیے کہا گیا, جو آپ فرض کرتے ہیں کہ کنٹری بی کے لیے آیا, تو وہ کنٹری بی جو ہے وہ وہاں پہ شہری آزادیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پھر خاموش رہنا یا خاموش رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. وہاں پہ کورٹ جو ہے وہ کورٹ اور آزادی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس طرح سے چیزیں پھر میچور شاید نہیں ہوئی, مگر یہ درمیان کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ اس کا ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. کوئی اگر کہے کہ باتیں چلتی ہیں اور باتیں پھر میچور بعض اوقات ہو جاتی ہیں جیسے ماضی میں ہوئی تھی, اور بعض اوقات ڈراپ ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی آفر ہوگی تو حکومت اس کو پوری طرح اون بھی نہیں کرے گی, کیونکہ دونوں سائڈ پر بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. لیکن درمیان کا کوئی بندہ ہوگا, کامن فرینڈ جس کو کہتے ہیں. جی میں وہی کہہ رہی ہوں, کیونکہ ہم نے 26 نومبر سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ آفر تو موجود تھی. پھر مروت صاحب کے بقول کے گارنٹرز بھی ڈھونڈے جا رہے تھے کہ کوئی گارنٹی بھی دے دے اس کی سعودیہ سے یا امریکہ سے, اور کچھ لوگ آنا بھی چاہتے تھے. لیکن مرزا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کی پوزیشن اس طرح تبدیل ہو گئی ہے کہ ان کی کوئی بھی گارنٹی نہیں لینا چاہتا یا دینا چاہتا؟ نہیں, وہ اگر عمران خان صاحب اگر تیار ہو جائیں اور وہ مخصوص ممالک کے لیے جہاں پہ جو ہے نا وہ زبان کو کنٹرول کرنا یا زبان کنٹرول میں رہنا آسان ہو, پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو شاید جو ہے نا میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, پھر تو یہ مفروضہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا. اور اگر وہ جو ہے نا وہ کہیں یورپ کی طرف, امریکہ کی طرف, انگلینڈ کی طرف کوئی بات کریں, تو وہاں چونکہ شہری آزادیوں کی بات لوگ کرتے ہیں, وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک الگ سے, تو وہاں پہ یہ بات جو ہے نا وہ نہیں چلے گی.
تو یہ کسی مخصوص ممالک کے لیے اگر کہا جائے، اگر درمیان کے کسی دوست نے کہا ہے، اگر مشاہد حسین سید سنجیدہ آدمی اور یہ بات پہلے بھی جو ہے نا یہ مختلف کوریڈورز میں گردش کرتی رہی ہے، مگر یہ آفر جو ہے نا وہ ایک محدود علاقے کے لیے ہوتی ہے، جہاں پہ آپ ملک کے اندر یا ایک ریجن کے اندر تو گھوم کر سکتے ہیں، عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک. اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب شاید انٹرسٹڈ بھی ہے، شروع سے تھے امریکہ یا یورپ کے لیے، برطانیہ کے لیے، لیکن حکومت ابھی فی الحال اس سائٹ پر انٹرسٹ نہیں دکھا رہی ہے. علی بخاری صاحب، ڈیل ہو جائے گی اس قسم کی؟ کیونکہ آہستہ آہستہ خاموشی تو آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، نہ ایسے ٹویٹس آ رہے ہیں، نہ اس طرح کی مزاحمت ہو رہی ہے. دیکھیں فرما، بڑی سمپل سی چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سوال سے پہلے میں بٹ صاحب کو تھوڑا سا ان کو تھوڑا اصلاح کر دوں. بھائی میں تو پارٹی ورکر ہوں. جب 9 مئی کو ہائی کورٹ اسلام آباد کی بلڈنگ میں عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، آخری شخص ان کے ساتھ کوئی تھا تو وہ علی بخاری تھا جس کا سر پھٹا تھا اور جس نے پیپر سپرے کھائے تھے. ہم چوریوں والے تو ہیں نہیں. اور اس کے بعد سے بھی الیکشنز تک اٹک قلعہ ہو یا آپ کا اڈیالہ جیل ہو، جو 12 بندے ہوتے تھے ان میں میں شامل تھا جناب. اس لیے ہم تو اس ٹائم بھی کھڑے تھے، پارٹی ورکر ہیں، آج بھی کھڑے ہیں وہیں. 9 مئی میں آپ تھے جب اٹیک ہوا جی ایچ کیو پہ؟ دوسری بات 9 مئی میں آپ تھے جب اٹیک ہوا جی ایچ کیو پہ؟ بات سن لینا، میری بات کا جواب تو دے دیں. میں نے اصلاح کیا تھوڑا سا، میں بھی آپ کو پتا نہ ہو، میں نے اصلاح کر دیا اس کی تو ویڈیو. 9 مئی میں آپ تھے. دوسری بات جو فروا آپ نے کی وہ بڑی سمپل سی چیز بتا دیں، اگر آپ کارکن کے تو ادھر گئے آپ. ایسے تو نہ کریں نا سر. اچھا بٹ صاحب بات تو کریں. 9 مئی پہ آپ گئے تھے پاکستان 9 مئی میں خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ میں. آپ کارکن اپنے آپ کو بتا رہے تو اگر 9 مئی میں وہ کسی دنگے فساد میں ہوتے تو میری اسکرین پر نہ بیٹھے ہوتے بٹ صاحب اس وقت، یا پھر وہ پریس کانفرنس کر کے نکل چکے ہوتے کہیں. اسلام آباد کے اندر کوئی سینسٹیو ایریا تھا نہیں نا. میں پھر یہ کارکن نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کے کارکن تو وہاں جا کے حملہ کر رہے تھے جی ایچ کیو پہ اور کور کمانڈر کے گھر. بٹ صاحب اسلام پاکستان بہت بڑا ہے. 9 مئی کو اسلام آباد کے اندر بھی بہت میں ہر اس جگہ تھا. چلے بخاری صاحب مجھے پلیز وہ آفر والی بات کلیئر کیجیے. فروا میری بات پوری تو ہونے نہیں دیتے. بٹ صاحب اگر نہیں ہے تبھی تو میں کہتا ہوں بٹ صاحب شرارت کرنے کے موڈ میں. بخاری صاحب آپ پلیز کمپلیٹ کریں. وہ ڈومیسٹک نالج نہیں ہے ان کے پاس، تھوڑا سا کوئی بات نہیں بھائی ہمارے. دیکھو نا آپ 9 مئی پہ نہیں گئے، کور کمانڈر کے گھر نہیں گئے تو آپ کدھر کارکن ہیں پی ٹی آئی. چلے بٹ صاحب وہ آفر والی بات تو کمپلیٹ کر لیں. جی جی. نہ ہی عمران خان صاحب نے کبھی ایسی بات کی، وہ ہمیشہ اسی طرح کنڈیم کرتے رہے. اور پاکستان کی تاریخ میں واحد ایک لیڈر محمد نواز شریف صاحب ہیں جن کی ڈرافٹنگ اجاز بٹالوی لاہور. علی بخاری صاحب کیا بات کر رہے ہیں، گنڈا پور صاحب خود آفر لے کے جاتے رہے، وہ بتاتے رہے ہیں آفر. اب دیکھیں آپ سوال کرتی ہیں، پھر آپ مجھے اگر بولنے نہیں دیں گی تو فائدہ نہیں نا. میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، آپ اکنالج کر دیجیے گا یا مجھے کہیے گا کہ آپ نے غلط بیان کیا تو میں معافی کروں گا آپ کے پروگرام میں. اجاز بٹالوی مرحوم صاحب اور ملک رفیق پنڈی کے تھے. غلط بیانی تو آپ کرتے ہیں پی ٹی آئی کا تو وطیرہ ہی ہے. لاسٹ منٹس ہیں، میں آپ کی طرف جاؤں گی، ضائع ہو جائے گا ٹائم. پھر وہ چلے گئے تھے. کوئی اور ایسا لیڈر نہیں گزرا جس کی پیسے گرنٹیاں ہوئی اور لے کے جایا ہو. وہ لیڈر نواز شریف صاحب تھے. اور آن دا ادر سائڈ میں سیکنڈ بات آپ کو بتا دوں، اس دن ہمارے بڑے سینئر اینکر ہیں حامد میر صاحب، وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو آج وہ باہر ہوتا. وہ اندر ہے تو اپنی مرضی سے اندر، کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہا، کسی کے اس کو نہیں چاہیے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی سے اگر آفر آئی ہے یا کہیں اور سے آئے گی تو عمران خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے. اب آپ کی بات میں ٹویٹ پہ بھی آ جاتا ہوں نا. آپ نے کوشچن کیا، سوال اس کا جواب سن لیجیے. کس نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے 2 مہینے کے اندر؟ کہ 2 مہینے کے اندر ملاقات ہوگی تو پتا چلے گا نا. ٹویٹ آتی ہے نہیں آتی ہے، وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہے، وہ کیا سٹانس ہے ان کا کیا سٹانس نہیں ہے. ملنے تو دیتے نہیں ہے، خوف تو اتنا ہے ان کو، ڈر تو اتنا ہے ان کو. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سول رائٹس، پرزنر رائٹس، سول لائبلٹیز، فنڈامنٹل رائٹس کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے دن تھوڑے رہ جاتے ہیں. اینڈ لاسٹ چیز میں بتا دوں، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. میں خود سائفر میں شاہ محمود قریشی صاحب ایک بات ثابت ہوگی، آپ کارکن نہیں ہیں، ورنہ آپ 9 مئی پہ ادھر گئے ہوتے جی ایچ کیو میں اور کور کمانڈر کے گھر، جس میں دونوں ایکویٹ ہوئے، دونوں جو ہے ان کو بری کیا گیا، نیچے سے سزا دی. جی یہ بالکل فیصلہ موجود ہے، کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے. گاٹ اٹ. لاسٹ منٹ چل رہے میں. جی جی یہ چیز پرووڈ ہے اس کے اندر کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہاں سے ان کی ایویڈنس ہے کہ وہاں سے ہمیں کہا گیا کہ رجیم. got it. بٹ صاحب ناؤ یور ٹرن. تو میری میں بھی ساری باتوں میں بات ایک بات ہے، یہ تو میں آپ کو ایک بات لکھ کے دے دوں، اس کے ساتھ
یہ ہر روز جیل کے باہر بیانیاں بناتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کرنا, سب لوگ چلے گئے اپنے بیانیہ. ان کا یہی ہے کہ جھوٹ بولو, الزامات لگاؤ. اگر اس پہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں آخری یہ جو اب ہماری جو فیصلہ کن جو ہے نا احتجاج, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. احتجاج کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, پھر کہتے ہیں ایک اور ٹرائی, اب 8 فروری ہے کچھ نہیں ہوگا. یہ لوگ جو ہے نا عمران ان پہ اعتماد نہیں کرتا, یہ چاہتے نہیں عمران خان باہر آئے, اور ان کو پتا ہے کہ عمران خان باہر آئے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اصل لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے, ایک دن میں 10 نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان نے جو چوری کی ہے اس کا پروف جا کے دے کہ میں نے چوری نہیں کی, میں نے ملک ریاض سے وہ زمین نہیں لی, میں نے وہ بشرا بی بی کے وہ کہتی تھی کہ اتنے کیرٹ کا ہیرا مجھے دے دو, وہ جو فرح گوگیا باہر پیسے لے کے نہیں گئی. میری سنیں, وہ 190 ملین پاؤنڈ ہمارا نہیں تھا, ہم نے کیس نہیں بنایا, لندن سے آیا. علی بابا چلے کوئکلی بتائیں آپ, ایک منٹ بغیر صاحب, جس میں ملک ریاض کو سزا ہوئی تھی اور جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے اس کے اگینسٹ میں انہوں نے 190 ملین. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالت اگر اس کو چھوڑتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ بٹ صاحب فار سیئنگ دس. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت چھوڑتی ہے کہ آپ کوئی نیا کیس جو ہے 190 کے علاوہ کوئی اور نیا کٹا جو ہے وہ کھلتا ہے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب بہت شکریہ, علی بخاری صاحب تھینک یو سو مچ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل پھر ملاقات کر لیتے ہیں. اللہ حافظ.